औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस आ गए तमाम ब्रेक्स के बाद और बगैर किसी ताख़ीर के अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू वक्त के इमाम के हवाले से भी और हम सब के लिए एक रास्ते की निशानदही करते हुए जो निजात का रास्ता है। आगा असद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे। आप जिस ड्यूटी पे लगे हुए हैं, परवरदिगार आपकी मज़ीद तौफीक़ात में इजाफा करे इंशाअल्लाह। जी, आज इंशाअल्लाह कुछ मेराज पे भी बात होगी और आज सदा इंसानियत का जो हमारा चल रहा है आपके साथ सिलसिला, उस पर भी बहुत शुक्रिया। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुस्तक़िलैन शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान कामे अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़े अल ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अम्र ज़मान सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस, करबला का वारिस, काज़मैन का वारिस, नजफ़ का वारिस, शहंशाह मौज़म इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अक्सल्लज़ी बरकना हौलहु लिनुरिय्यहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जिस तरह बहन हम एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, सदाए इंसानियत और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको साथ लेकर चलते हुए इस पे भी इंशाअल्लाह बात होगी। थोड़ी सी बात मेराज के हवाले से हो जाए इंशाअल्लाह। मेराज क्या है, मेराज कब हुआ, मेराज की हकीकतें और असरार क्या हैं। जितना जितना मालिक ने तौफीक दी, परवरदिगार ने बाबुल इल्म से मैंने खैरात ली, वो मैं इंशाअल्लाह अपने सामीन की खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा। मेराज आराजा या अरजो इसमें आला है। सबसे पहली बात पता होना चाहिए, जिसके मानी है चढ़ने के, यानी चढ़ने के मानी को मेराज कहते हैं। आराजा या अरजो इसमें आला। दूसरी बात यहाँ बहन जो आयत शुरू हो रही है वह सुबहान से हो रही है। बहुत एक लतीफ़ पहलू अर्ज़ करना चाहूँगा कि कायनात का हर ज़र्रा, चूंटी से लेकर अर्श तक, ज़र्रे से लेकर कायनात तक, हर ज़र्रा उसकी तस्बीह करता है। आज से नहीं, अज़ल से करता है। मगर इस आयत में मेराज के हवाले से सुबहान ये बता रहा है कि कभी कभी वो अपनी तस्बीह खुद करता है। सुभान। और मेराज की अफादियत और हकीकत इतनी ज़्यादा है कि परवरदिगार बात ही सुबहान से शुरू कर रहा है। फिर एक लफ्ज़ है असरा, इसका पहला अलिफ, और उलमा फरमाते हैं पहला अलिफ और आखिरी अलिफ दोनों तौहीद करते हैं, दोनों दलालत करते हैं तौहीद पर। सुभान अल्लाह। यानी पहले अलिफ और आखिरी अलिफ में जो छुपा हुआ राज है उसको असरा कहते हैं। क्या बात है। सफर बुराक से शुरू हुआ। बुराक के बारे में उलमा ने लिखा है, ये लफ्ज बर्क से निकला है, यानी बिजली की सी तेजी वाला, बिजली की सी तेजी वाला। बल्कि यहां तक कहा गया है कि बुराक ऐसी चीज को कहते हैं कि जो इतनी शिद्दत से नूर के निकलने की तरह कि जिसे आंखें भी देखने से कासिर हों। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूँगा, जिस सरकार की सवारी का ये आलम हो वो सरकार खुद क्या होंगे। एक मकाम पर बुराक के बाद जो दूसरी सवारी जिसे रफ रफ कहते हैं, वहाँ से इस पर सफ़र का आगाज़ हुआ।
رف رف کا مطلب ہے نوری قالین. اور اس مقام پر جناب جبرائیل علیہ السلام سرکار کو چھوڑ کے رک گئے. کیا بات. فرمایا کہ آؤ چلیں. سبحان کہا نہیں، عرض کیا نہیں، پر جل جائیں گے. امام ہشتم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا یہ جبرائیل کا رکنا، اس کے پیچھے یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب چلا تھا زمین سے یہ سوچتا چلا کہ آج میں ہی سرکار شہنشاہ انبیاء کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ادھر سے یہ سوچ رہا تھا، ادھر سے بے دل کا دل سوچ رہا تھا کیا بات کہ جبرائیل کیا سوچ رہا ہے. سبحان اللہ. اس مقام پر جہاں جبرائیل کو ایک دفعہ نہیں، علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے کم از کم 2 دفعہ سرکار نے فرمایا آؤ چلے آؤ چلے، تو کہا نہیں. تو 8ویں امام یہاں فرماتے ہیں دراصل سرکار کے اس جملے میں جو راز چھپا ہے وہ یہ ہے، سرکار یہ فرمانا چاہتے تھے جبرائیل تو ہمیں لے کر نہیں جا رہا بلکہ ہم تجھے یہاں تک لے کر آئے. سبحان اللہ. رف رف. یہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، براق کا بھی ایک مقام پر رک جانا دلیل ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی، کہ سرکار بھی سواریوں کے محتاج نہیں ہے. تھوڑا سا آگے چلیں، رف رف کی چلو سواری. رف کی سواری کے بعد ایک اور سواری جسے بحرم کہتے ہیں، بہن علماء حقہ نے اپنی کتب میں، علماء اعلام نے اپنی کتب میں بحرم سواری کا نام، کہ ایسا مقام کہ جہاں سرکار خود چلے. کیا بات. یعنی سرکار شہنشاہ انبیاء کی ذات سواریوں کی بھی محتاج نہیں. کیا بات ہے. یہاں ایک تقابل میں خوبصورت عرض کرتا جاؤں جناب موسیٰ علیہ السلام میں اور فخر موسیٰ علیہ السلام میں، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے. اور اس کے مقابلے میں بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، جو پروردگار کی ایک چھوٹی سی جھلک کو بھی برداشت نہ کر سکے، اس کو موسیٰ کہتے ہیں. جو عین ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے مسکرائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں کچھ باتیں کچھ لوگوں کی طرف سے کتب میں موجود ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج بھی معراج کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، چونکہ کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی. بالکل صحیح بات ہیں، مگر علماء نے بہت خوبصورت اس پہ دلیلیں دی ہیں، اور اس پوری دلیلوں میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ معراج ایسی حقیقت ہے کہ جس کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. ایک ایسی حقیقت ہے. اور ایک اور بات یہاں سدرۃ المنتہا، یہ سارے اس سے ریلیٹ جو باتیں ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ بات کرتے کرتے پھر میں آگے ان کی حقیقتوں پہ گزارشات کروں گا. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں عربی میں، اور منتہا انتہا سے ہے. علماء نے متفقہ طور پر سدرۃ المنتہا کو لکھا ہے، مطلب مفہوم جہاں کوئی بھی چیز جا کر ختم ہو جائے، سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ. نبوت کے 5ویں سال معراج. معراج کو پھر علماء علام نے، اچھا یہ بہن عرض کرتا جاؤں، میں نے جب مطالعہ کیا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب میں، تو دونوں متفق ہیں، انداز اپنے اپنے سے ہیں، متفق ضرور ہیں کہ سرکار ضرور تشریف لے کے گئے. یہاں ایک مشترکہ بات جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معبود مطلق خدا لم یزل نے منزل نگاری کے اس وقت جب حبیب اور محبوب بلا فصل تھے، اس چیز کو معراج کا نام دیا. کیا بات ہے. پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو بھی کی. ذات کبریا کے قریب ہو جانا اس کی صفات کا ایک لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، کعبہ و قوسین. اس کی تعریف بھی علماء نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ذات کبریا کے قریب ہو جانا اس کی صفات کا کعبہ و قوسین کہلاتا ہے.
سبحان اللہ. زمین سے 80,000 عوالم کا سفر طے کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہاں ایک بڑی اہم اور ضروری بات سامعین، کیا اللہ رسول سے مکے میں زمین پر باتیں نہیں کرتا تھا؟ یقیناً کرتا تھا، جبرائیل کے ذریعے، حدیث قدسی کے ذریعے ضرور کرتا تھا. پھر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں بلوایا؟ یقیناً اپنے حبیب کا مقام اعلیٰ سبحان اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، محبوب ہو تو ایسا ہو، حبیب ہو تو ایسا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں، حبیب کی نالین کو بھی اتروانا مناسب نہ سمجھا. یہاں ایک شاعر کی قلم اٹھی، وہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا، جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا، دل میں خیال آیا ہو نالین پاؤں سے جدا. پھر ندا آئی بھلا کیا مقصد ہے یہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو بما نالین آؤ مصطفیٰ. سبحان اللہ. عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پہ جب تو ہوا تھا جلوہ گر. کیا بات ہے. حکم ہوا موسیٰ کو نہ لین پا نہ طور پر، حکم ہوا موسیٰ کو نہ نالین پا طور پر، حکم مجھ کو یہ ہوا نالین پا آؤ ادھر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر شے کائنات کی پیچھے چھوڑ کے سدرۃ المنتہا تک قاب قوسین تک سرکار ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ محمد سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا، اور اس خوبصورت منظر کو سرکار کی اپنی پاک زبان سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب کے سامنے پیش کرنا، خدا خدا وہ کیا منظر ہوگا. میں بیٹھ کے سوچتا ہوں جب سرکار اپنی زبان اطہر سے حالات معراج سنا رہے ہوں گے. بہن کوئی کال ہے تو آپ بے شک لے لیجئے گا، میں بات اپنی جاری جی رکھوں. ہمیں پاس اگر کالر ہیں جی. بہت خوبصورت گفتگو معراج محمد مصطفیٰ. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ایک ہی پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. صبح بہت ہی خوبصورت آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح. لیکن ابھی مجھے ایک کالر نے جوائن کیا، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روزینہ باجی بہت شکریہ. آپ کو اور مولانا صاحب کو میری طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک، خیر مبارک. اور پورے اہل بیت کو اور سب سننے والوں کو. تو میں آپ کا ٹاپک تو مولانا صاحب اور ہے، تو میں ایک سوال کر سکتی ہوں چھوٹا؟ جی جی فرمائیں. وہ میں پوچھنا تھا کہ یہ نماز شب جب پڑھتے ہیں ہم، تو اگر لیٹ ہو جائے تو میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مجھے بتا دینا پلیز. ٹھیک ہے. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا، مجھے لگتا ہے میں کبھی نہ دیکھ سکوں تو میں پھر ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، تو بعد میں آرام سے دیکھتی ہوں. بہت تو شکریہ. دعاؤں میں شامل رکھنا. میں زیارت پہ جانا چاہتی ہوں. اللہ انشاءاللہ ضرور دعا کرنا میرا شبان میں ادھر جاؤں، تو آپ دعاؤں میں شامل رکھنا. الہی آمین، ضرور جائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر تو نہیں ہے؟ بہن نماز شب کے حوالے سے جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن. جی کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں قبلہ صاحب بڑا خوبصورت بیان تھا. جی تو نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بات کہیں سے رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھائیں. بے شک اور بالکل. جو سوالات ہم سے ہوتے ہیں ہم وہ آپ سے ذرا زیادہ اچھے طریقے سے جواب سن لیں گے تو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے، مزید بہتر جواب دے سکیں گے جو ہم سے سوال ہوتے ہیں. قلعہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ خوبصورت واقعہ جس انداز سے آپ نے بیان کیا. 3 سوال میں پوچھتا ہوں، زیادہ نہیں پوچھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نالائن کی آپ بات کر رہے تھے، جس نالائن کی آپ بات کر رہے تھے کہ جبرائیل نہ جا سکے، نالائن چلی گئی.
میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ نالین کو تو ہم سینوں پہ اپنے پگڑیوں پہ سجائے پھرتے ہیں، حق بھی بنتا ہے سجانا چاہیے، لیکن جس نالین کو پاک رسول نے اٹھایا وہ نالین تو ہم سینوں کی زینت بنا دی، پگڑیوں کی زینت بنا دی، تو جس ہستی کو پاک رسول نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور جس کا ہاتھ بلند کر کے ہمان کن تو مولا، اس کو ماننے کے لیے ہم لیتوں لال سے کیوں کام لیتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ، اس کا جواب دے دیں۔ ٹھیک، دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب پاک رسول گئے تو کمان کے دو سروں کے برابر قریب ہو گئے، یہ مثال دی جاتی ہے، تو وہ پردہ جو درمیان میں تھا، وہ پردے میں کون سی اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ پردہ کس قسم کا تھا کہ جس نے اللہ کو بھی چھپا لیا اور پاک رسول کو بھی چھپا لیا؟ وہ پردے کی ذرا اہمیت کو بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ تیسرا سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ معراج پہ گئے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ معراج پہ گئے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہتی ہیں نہیں وہ تو میرے پاس تھے، میرے اجرے میں تھے، وہ تو روحانی طور پہ گئے، جسمانی طور پہ تو گئے ہی نہیں ہیں۔ تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ جو اس بات پہ بھی ضد ہے کہ وہ تو میرے کمرے میں تھے، وہ تو گئے نہیں ہیں، تو روحانی طور پہ گئے، اس کو ذرا واضح کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ روحانی جانا کیا اور جسمانی جانا کیا اور اس میں فرق واضح کیا ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ جی۔ بہن پہلا سوال وہ تھا کہ نماز شب کے حوالے سے وہ بہن پوچھ رہی تھی، ایک جو علماء اجازت دیتے ہیں، جی ہمارے پاس کالر ہیں تو آپ لے لیں۔ جی ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Hello, good morning, sister. Farhad Kazmi. It's a very nice topic here. سزائے انسانیت میں آباد چوکیدار، ٹھیکیدار، سیکورٹی گارڈ اور تھانے دار یہ سبھی چور ہیں۔ آج صبح سیکورٹی گارڈ کا فادر تھا۔ I'm sorry لیکن میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ ایسی کالز ہمیں نہ دیا کریں، کیونکہ جو کہنے والے ہیں وہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہت معذرت۔ جی بہن وہ نماز شب کے حوالے سے بات کر رہی تھی، علماء نے اجازت دی ہے، چلو کبھی کبھار جیسے وہ وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آپ ادائیگی ضرور کیا کریں تاکہ عادت برقرار رہے۔ آپ نماز شب میں کوتاہی نہ کریں، اور بہت بہترین اپنے رب کو منانے کا یہ ایک خوبصورت وقت اور ایک خوبصورت انداز ہے۔ نماز شب پڑھنی چاہیے سب کو، اور مالک سے ایک رحم خاص مانگنے کا خوبصورت انداز ہے۔ دوسری بات، میں واجب الاحترام گلاسگو سے غالباً نقوی صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں ان کی آواز پہچان گیا، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں نقوی صاحب۔ آپ سوال فرما رہے تھے کہ جو نالین اٹھا کے، نالین کے حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ وہ نالین چلی گئی جن کو کندھوں پہ اٹھایا، تو گزارش صرف اتنی کروں گا آپ کی خدمت میں، کیونکہ میرا ہمیشہ درس ایک مثبت سوچ کا ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں اٹھاتے میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، یہ ان کا اور ان کے حبیب کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات واضح اور روشن دلیل کی طرح ہمارے سامنے کتب میں موجود ہے کہ یہ محمد و آل محمد جن کا تعارف پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص اور عام موقع پہ پسند فرمایا، چاہے وہ جس انداز سے پسند فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ مجھ سے اور میں اس سے۔ یہ علماء اہل سنت بھی اس بات سے متفق ہیں۔ تو گزارش اتنی کروں گا، جب بندہ اپنے عقل سے سوچے تو ضرور یہ سوچے گا پاؤں میں نالین مصطفیٰ اوپر جا سکتی ہے تو دل میں محمد و آل محمد جو پاک رسول کے تھے ان کی محبت اوپر کیسے کیا جا بات ہے، سکتی؟ بہت اچھے۔ ہمارے ساتھ انیس حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ جی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، خیر بہت بہت آج سے بہت کا بھی دن ہے، آ رہے ہیں۔ میں ایک سوال میں ہلو، آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، اگر آپ پلیز ہمیں دوبارہ کال کر لیجئے۔ میں دوبارہ جی ضرور کیجئے، ہم انتظار کریں گے۔ آپ کے سوالات سے ہماری بھی مزید انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں ہمارے کالرز ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے بہن۔ تو ضرور آل محمد کی محبت کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، اگر جو نہیں کر رہے ان کا اور ان کے حبیب کا معاملہ ہے، لیکن ایک دن انشاءاللہ روئے زمین پر
پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک لال، وہ حقیقتوں پہ سے پردہ اٹھائے گا جو حقیقتیں ابھی تک پوشیدہ ہیں. پھر دنیا کو ماننا پڑے گا کہ یہ وہی گھر ہے جس کے صدقے کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے کائنات کو رزق ملتا تھا، جن کے صدقے ہی یہ سارا نظام کائنات پروردگار چلاتا تھا. ضرور اظہار ہوگا، اس لیے حکم ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور دوسرے سوال بھی اسی سے منسلک ہے، وہ پردہ کیا تھا؟ اب اس پہ باتیں علماء نے بہت خوبصورت لکھی ہیں، تو میں اس وقت اس پہ گزارشات نہیں کر سکتا. صرف اتنا کہتا ہوں پردہ تھا. کتنا تھا؟ کہ جہاں حبیب اور محبوب بلا فصل تھے. وہ پردہ کیا تھا یہ سرکار قائم آ کے بتائیں گے، وہ آ کے فرمائیں گے. آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کروں. اور تیسری بات کہ حجرے میں تھے، نئی تشریف لے گئے یا گئے ہیں تو روحانی طور پہ گئے ہیں، تو اس پہ بھی گفتگو کرنا منفی انداز میں کہ یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہیے، یہ میری زبان اجازت نہیں دیتی، کیونکہ الحمدللہ وہ ممبر حسینی ہو یا یہ ٹی وی ہو یا کوئی محفل ہو، میں ایک مثبت سوچ ریت میں پیش کر رہا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے، آنے والا آ رہا ہے وہ آ کے حقیقتیں آشکار کرے گا. مگر اب میں نام نہیں لینا چاہتا، علماء اہل سنت کے، انہوں نے نقوی صاحب اس بات کو اپنی کتب میں ایڈمٹ کیا ہے. معراج النبی بڑے بڑے جید علماء نے وہ کہتے ہیں کہ سرکار جب تشریف لے گئے، بستر جب واپس ہے ویسے ہی گرم تھا، کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی. بستر کا گرم ہونا آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک خوبصورت دلیل ہے کہ گرم تھا، جیسے چھوڑ کے گئے تھے گرم تھا. اس کا مطلب خیر سے گئے تھے. تو بلکہ معراجوں پہ تو کافی باتیں علماء نے یہاں تک لکھی ہے. ایک معراج نہیں، ایک سے کئی معراج تھی. یہاں بیٹھے بیٹھے شاعر اور اس انداز کے لوگ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی جاگیر میں چلے جانا یہ معمول تھا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، کئی دفعہ معراج. جی بہن 120 کا لفظ موجود ہے کتب میں، 120 ٹائمز. اچھا، تو میں دوسرا جو عرض کر رہا تھا بہن وہ یہ کہ نور کا ایک سمندر تھا جس کی ایک ایک موج اس دنیا سے بڑی تھی. آواز آتی اس حوالے سے ان موجوں سے، بلکہ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا ہزار ہزار دفعہ آوازیں آئیں، اذن منی اذن منی اذن منی. فرشتوں کی کیفیت بڑی خوبصورت تھی. فرماتے پہلے آسمان پہ گیا، یہ کیفیت دوسرے آسمان پہ گیا، یہ کیفیت تیسرے آسمان پہ. ہر آسمان پہ جو کیفیت تھی اور جن انبیاء سے سرکار کی ملاقات ہے وہ بھی کتب میں اہل سنت نے بھی ایڈمٹ کیے، برادران اہل سنت نے بھی ایڈمٹ کیے. پہلے آسمان پہ جناب آدم سے ملاقات ہوئی، اسی طرح دوسرے آسمان، اسی طرح تیسرے آسمان. فرشتوں نے بھی دیکھا. جو فرشتوں نے دیکھا ہے خوبصورت جملہ کا بہن جو متفق علیہ ہے دونوں علماء کی. میں کتب پڑھ بیٹھا ہوں اس لیے میں چونکہ جو چیز نہ پڑھی ہو وہ ممبر پہ بیان نہیں کرتا. کہتے ہیں فرشتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تسبیح والا ہے وہ جو جسمانیت سے مبرہ ہے. بے شک بے شک. تسبیح والا ہے وہ جو جسمانیت سے مبرہ ہے. اس آنے والے کا نور ہمارے رب سے کتنا مشابہ ہے. سرکار کے سامنے آواز دے کے کہتے ہیں ہمارے رب سے اس کا نور کتنا ملتا جلتا ہے. مگر پہلے اللہ کی تسبیح کہ تسبیح والا ہے وہ جو جسمانیت سے مبرہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب اس آیت کے جو ترجمے پہ ہم بہن غور کریں کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے. یہ بڑا خوبصورت یہاں نکتہ ہے کہ وہ کون سی مسجد اقصی ہے یا وہ کون سا بلند ترین مقام ہے، کون سا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جس کے پاس اللہ نے برکت دے رکھی ہے. ظاہری طور پہ مسجد اقصی کے قریب تو سارے یہودی ہیں، یہودی تھے، تو کیا یہ یہودی ہی برکت ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ایسا مقام ہے جہاں تک پروردگار اپنے حبیب کو لے کر گیا. لے کے گیا کیوں؟ تاکہ ہمارا حبیب ہماری آیات میں سے کسی کو دیکھ لے. یقیناً وہ بہت خوبصورت سننے اور دیکھنے والا ہے. ہماری آیات میں سے دیکھ لے. اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یہ علماء نے اس پر بہت خوبصورت گفتگویں پسند فرمائی ہیں. اللہ کی آیات کون کون سی ہیں؟ اور محمد و آل محمد بھی اللہ کی آیات ہیں. بے شک. اب بہن اس میں ایک اور بڑا اہم اور ایک کمال پہلو یہ ہے کہ یہاں یہ اہل سنت کی بات میں کرنے لگا ہوں.
وہ کہتے ہیں سرکار ختمی مرتبت طیل عرش، یعنی انہوں نے لمحوں میں عرض کو پار کیا، سیکنڈوں سے بھی کم وقت میں۔ ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ اتنی بات کر رہے ہیں کہ طیل عرش؟ تو انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کا 900 میل کا سفر جو تخت کا تھا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو سکتا ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بننے والے، ایک اسم اعظم رکھنے والے لمحے میں تخت بلقیس کو حاضر کر سکتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مالک ہیں اس پروردگار کے زمین پر، اس پروردگار کے محبوب ہیں زمین پر، تو کیا وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس بات کی دلیل میں ہمارے مکتب تشیع کے علماء نے ایک بات متفق علیہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر ہر محب کو، ہر چاہنے والے کو، ہر انتظار کرنے والے کو، ہر مثبت سوچ رکھنے والے کو، ہر اس شخص کو کہ جو دنیا میں اپنے آنے کا مقصد سمجھ جائے گا، ہر اس شخصیت کو کہ جو حقیقتوں پہ غور کر کے اپنی زندگی احکامات میں اطاعت کے ساتھ گزارے گا، فرمایا گیا وہ جہاں بھی ہوا، جب بھی ہمارا لال آئے گا، وہ جہاں بھی ہوا، یعنی کتنے ہزار میل کا سفر ہے کعبے سے دنیا کے مختلف مقامات کا، یہاں سے ہی دیکھ لے انگلینڈ سے کعبے کا کتنا سفر ہے، جہاں بھی ہوا، فرمایا اللہ رب العزت برکت امام زمان علیہ السلام سے اس بندے کو یا بندی کو طیل عرض بنا دیں گے، یعنی ایک لمحے میں اس کا ایک قدم جہاں وہ ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، بندہ ایک قدم سے دوسرا قدم اٹھائے کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ایسا سرکار کے ظہور پر ہونا ہے۔ عاشقین نے ایک لمحے میں اپنے مولا کے پاس پہنچنا ہے، تو طیل عرض ہونا اگر اللہ چاہے تو یہ ناممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا، سرکار وہاں پہ گفتگو اور باتیں کیا ہوئی تھی؟ کیا بات ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا پیغام تھا امت کے لیے کہ میرا یہ پیغام امت کو دے دینا، پیغام فرمان امت کو بتا دینا میرا حبیب، جو شخص یہ چاہتا ہے، بہن یہ انسان اگر اس فرمان پہ بھی زندگی گزار لے، مالک جانتے ہیں کہ انسان سکھی ہو جائے، انسان کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، معاملات سٹریم لائن ہو جائیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں، اگر صرف اس فرمان پہ غور کر۔ بہت اہم فرمان ہے، میری ریکویسٹ ہے اتنی دیر میں کال نہ کی جب تک میں فرمان مکمل نہ کروں، بہت اہم ہے۔ تو میرا حبیب امت تک میرا یہ پیغام دینا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عبد اور رسول ہے، ساتھ علی علیہ صلاۃ وسلام میرا نائب ہے، کیا بات ہے، اور علی کے بیٹے میری طرف سے زمین پر حجتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو یہ مانے اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو مقام میں بخشش پر پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میں پہنچاتا ہوں پھر کیا، اپنی عفو اور بخشش سے میں اس کو مکمل طور پر جہنم سے نجات دیتا ہوں۔ اور جو یہ گواہیاں دے، جو میں عرض کر رہا تھا عربک میں پڑھیں تو بات تھوڑی طویل نہ ہو جائے، میں جلدی جو وہاں کی باتیں ہیں وہ بات عرض کر دوں، اور جو یہ گواہیاں دے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شہنشاہ انبیاء میرے عبد ہیں، میرا رسول ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام میرے نائب ہیں، اور علی کے بیٹے زمین پر میری حجتیں ہیں، جو یہ مانے، فرماتے ہیں جو یہ گواہیاں دے اس بندے کی عزت مجھ اللہ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اور اس پر میں اپنی نعمت تمام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نعمت تمام کہاں ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں، غدیر میں ہوئی تھی، اب اس پہ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ احسان ہے امت پر، میرا حبیب بتانا جو یہ گواہیاں دے پھر اس بندے کی عزت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، اس پر اپنی نعمت تمام کرتا ہوں اور اس کو میں چن لیتا ہوں۔ ایسا شخص اگر مجھے پکارے میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا احسان عظیم ہے۔ فرمایا جب زمین پہ جانا میرا یہ پیغام دینا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کوئی اور پیغام؟
सरकार फरमाते हाँ, और पैगाम ये है कि मेराज की रात मैंने अपने 12 औसिया की दरख्शंदा तस्वीरों को देखा। अच्छा, फिर सरकार फरमाते मैंने इनमें अपना आखिरी लाल हजरत कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फौज शरीफ 12वां अपना लाल रोशन सितारों की माने देखा कि वो चमक रहा था। क्या बात है। देखा सारे इन नूरों को तस्वीरों की माने, मगर इनमें मेरा 12वां जो है फरमाया इसलिए कि वो हमारा मुंतकिम है, हमारा वो वारिस है, वही आके मेरे इस कायनात पे एहसान को उम्मत को बता के अल्लाह के बताए हुए इस्लाम को रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर नाफिज करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। वही आके हमारी मेहनतों को 4 चांद लगाएगा। बेशक। मैं हवाला भी देता हूँ, गायत अल मराम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 42, बिहारुल नरवान तबा बैरूत जिल्द नंबर 37 सफ़ा नंबर 200। एक और किताब वो पाकिस्तान की है, चलो वो नहीं मिलती है, किताबें तो ऑनलाइन हर वक्त मौजूद हैं, काफी किताबों में ये बात मौजूद है। ताईदार रिसालत मरकज सदाकत अमीन वही इलाही इफ्तिखार आदमियत वजह तख्लीक कायनात पैकर इखलाक रूह कुरान रहबर अंबिया जाने औलिया नाज़िश हालता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, के मिराज के हवाले से यहाँ एक शायर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। बहन अगर इजाजत हो तो मैं वो अर्ज करता जाऊं। वो कहते हैं मेराज में सजाया बड़े एहतमाम से। क्या बात है। मेराज में सजाया बड़े एहतमाम से, खालिक ने सारे अर्श को हैदर के नाम से। क्या बात है, क्या बात। बुराक को लिए हुए जिब्राइल ने कहा मौला सलाम लीजिए अली के गुलाम से। क्या बात है। आवाज सुन के रब की में हैरत है में मुस्तफा, ये कौन बोलता है खुदा के मकाम से। क्या बात है। सुभान अल्लाह। खैबर के मैदान में हमारे पास कॉलर जी जरूर बहन जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हादी बाकरी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने शामिल किया। बहुत शुक्रिया कॉल करने। माशाल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश हो रहा है। बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि शब मेराज आप बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कल थी, यानी शब जो थी जी वो कल थी, अब तो दिन है और आज रोज़े बेसत है। वैसे जो इस सिलसिले में बयान होना चाहिए, मगर अब मैं याद करूँ कि अब जो वक्त खत्म हो रहा है तो क्योंकि मेराज का जो दूसरा दिन जो हुआ है तो वो उस दिन क्या हुआ, इससे मुझे अनीस के चंद शेर याद आ रहे हैं। अर्ज करता हूँ, वो कहते हैं कि उसका नूर हर एक शय में जलवा कर देखा, उसी का नूर हर एक शय में जलवा कर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। क्या बात। उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। शहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। शहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सब ने गुलामों से कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने क्या शाह बैरुबर देखा। क्या बात। तो नबी ने फरमाया कि वली वली की सदा थी, जहाँ जहाँ पहुँचा क्या अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। क्या बात। तो ज़ाहिर है वो नूरियों मिन आयातिना की तफसीर यही है कि आयत दिखाने के लिए तो कौन सी आयत हो सकती है, रसूली सबसे बड़ी आयत, अब उससे बड़ी आयत तो कोई हो नहीं सकती। तो ज़ाहिर है कि जो उनके बराबर की आयत है उसको दिखाया गया। चुनाचे वो जो पर्दे की बात हुई कि वहाँ जो आवाज आई तो आपने खुद कहा कि कल्लमनी बिल लहजत अली अबी तालिब, अली के लहजा में अल्लाह ने गुफ्तगू की। तो वहाँ पर ये जो गुफ्तगू के सिलसिले में किसी ने कहा कि सरदार अंबिया को जरूरत नबी की अली की है, सरदार अंबिया को जरूरत अली की है, ऐलान लापता को जरूरत अली की है। गुफ्तगू का महल ज़बां की है एहतियाज, मेराज में खुदा को जरूरत अली की है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत अशार आपने आज के बिल्कुल प्रोग्राम की मुनासिबत से पेश किए। मौला आपकी तौफीकात पे इजाफा करे। हमारे पास कॉलर तो नहीं है, कॉलर है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत क्लियर आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए।
بہت بہت شکریہ. بہت مشکل سے کال ملتی ہے آپ کے یہاں کی, بہت دیر تک کال بہت- کرنا بہت پڑتا ہے بہت- باہر. میں بھی اس عبادت میں شامل ہو ضرور چکا ہوں. ضرور. اب بہت ہی خوشی ہو رہی ہے قبلہ جو بیان فرما رہے ہیں. میں صرف بہت مختصر میں بات کروں گا. یہ قرآن شریف میں 2 دفعہ آیا ہے, سورہ نجم میں اور سورہ اسرار میں. سورہ 17واں سورہ ہے, سورہ اسرار جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تعریف کی ہے اللہ نے, اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے یعنی معراج کا تذکرہ جو جس طرح سے ہے, ہم نے بیت الحرام سے بیت المقدس تک بھیجا. ٹھیک ہے. تو آخر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ام ہانی کے تشریف فرماتے ہیں, ام ہانی کے سو رہے تھے, پھر اس کا اٹھے, پھر اس کے بعد وہ معراج پہ تشریف لے گئے. تو جب بیت الحرام کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو ایک گھر سے تشریف لے گئے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا, اور صرف 2 شعر اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں. جی جی ضرور ضرور. صرف 2 شعر. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کی سناسا سبحان اللہ. تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. بے شک. بہت شکریہ. صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ محمد بات چیت پر جو آقا صاحب ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ بھی پتہ نہیں ہے. بس میں جلدی عرض کیے دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو کبریا کی لاج کہتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو کبریا کی لاج کہتے ہیں, اور علی کو سیدہ کے سر کا تاج کہتے ہیں. شب معراج میم اور علی نے یہ ثابت کر دیا, انہی کے راج کو ہی دراصل معراج کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان دعا گو ہوں میں امت کے لیے معراج کے اس خوبصورت اور حسین موقع کے پروردگار اس پوری امت پر رحم فرمائے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ. اس امت کے دکھ تکلیفیں ختم فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ, اور یہ امت اپنا حق پہچان جائے, اپنی حقیقت پہچان جائے سرکار امام زمانہ کی پاک برکت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فاتح. بہت شکریہ. آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے کال کیا, آج کال میں شامل ہوئے. کل 28 رجب ہے, روانگی ہے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے کربلا کی طرف. اسی پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.